आसमानी बुजुर्ग खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ आज का कलाम इनकी जिंदगी में खुदावंद आप नाज़िल करिएगा। खुदावंद इन्हें वो दिल दीजिएगा जो आपके सच्चे कलाम को कबूल कर सके। खुदावंद आज मुझे अपने माउथ पीस की तरह इस्तेमाल करिएगा। खुदावंद जब मैं इनसे बोलूं तो अपनी तरफ से नहीं बल्कि खुदावंद आपके पाक रूह की फोर्स के साथ बोलूं। खुदावंद मैं दुआ करता हूं मेरी नहीं बल्कि आपकी हिकमत काम करे। खुदावंद इन्हें पहचान दे अपनी जात की। खुदावंद इन्हें पहचान दे अपने साथ ताल्लुक की। खुदावंद ये उस मजहबी स्पिरिट में जिसमें बनी इस्राएल थे खुदावंद, ये उस मजहबी स्पिरिट में फंस ना जाए, बल्कि खुदावंद आपने हमें आजाद रहने के लिए बुलाया है। खुदावंद आपने हमें मजहब परस्ती से दूर अपने साथ ताल्लुक कायम करने के लिए बुलाया है। खुदावंद आज इनके ज़हनों को, इनके दिलों को आप अपने काबू में ले लें और आज का कलाम जो आपकी तरफ से इनकी जिंदगी में गहरा असर छोड़ डाले। खुदावंद आज के कलाम की छाप पूरी उम्र इनकी जिंदगी में रहे। खुदावंद मसीहा के नाम से आमीन आमीन आमीन। कितने लोग कलाम मुकद्दस अपने साथ लेकर आए, कितने लोग नोटबुक्स भी साथ लेकर आते हैं, कितने लोग हर संडे नोट करते हैं कलाम। याद रखें अगर आप नोट करेंगे आप खुदावंद की हजूरी में नोटिस किए जाएंगे। आमीन। आप अपने हाथों से जब कलाम लिखते हैं तो आज से 2 साल बाद अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन है तो आप कलाम खोल के, डायरी खोल के देख सकते हैं। आमीन। ऐसे आपको मुमकिन है भूल जाए, पर जब आप डायरी में लिखेंगे, अपने पास एक पर्सनल डायरी रखें, जब आप लिखेंगे तो जब आपका दिल करे आप ओपन करके उस कलाम को मेडिटेट कर सकते हैं, उसकी चौगाली कर सकते हैं। आमीन। अब सब मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालें मत्ती का अंजीली बयान, उसका 6वां बाब, उसकी 16वीं ता 18वीं आयत। मत्ती का अंजीली बयान, उसका 6वां बाब, उसकी 16वीं ता 18वीं आयत। आज किस किस को मालूम है कि आज का टॉपिक क्या है? बिब्लिकल फास्टिंग, बाइबली रोजा। क्योंकि आज हमारे चर्च में भी और कलीसियाओं में इस चीज की नीड है। लोग कंफ्यूज हैं फास्टिंग को लेकर, लोग कंफ्यूज है रोजे को लेकर। बहुत से लोग आपको दिखेंगे जो कहते हैं कि ये दिन मातम के हैं, बहुत से लोग आपको दिखेंगे जो कहते हैं कि ये दिन फतह के हैं। हाँ, किसी के लिए ये मातम के दिन है पर किसी के लिए ये फतह के दिन है। हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। पास्टर तबील नहीं, कोई फलाना पास्टर नहीं, बल्कि खुदा का कलाम आपको क्या बताना चाहता है, हम उस चीज पर गौर करेंगे। क्योंकि कलाम तेरे कदमों के लिए रोशनी है। आमीन। तेरे कदमों के लिए चराग है और राह के लिए रोशनी। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं लिखा है, और जब तुम रोजा रखो, ये पहला जुमला ही बड़ा गहरा है। जब तुम रोजा रखो, ये कहीं नहीं लिखा अगर तुम रोजा रखो। ये हुक्म मिल चुका है कलीसिया को कि जब तुम रोजा रखो, यीशु की तरफ से ये कमांड है। ये आपकी मर्जी पे अब डिपेंड नहीं करता कि आप कब रोजा रखते हैं और कब नहीं, आप रखते ही नहीं। ये हुक्म मिल चुका है मसीही लोगों को कि जब तुम रोजा रखो। आज बहुत से लोगों के पास रीजन है कि मैंने कारोबार करना है, मेरा सर दर्द होता है, मैंने काम पे जाना है, मैं रोजा नहीं रख सकता, मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती। ऐसी गावा वर्गू बजते फिरते हो, पता ही नहीं अगे की होना है। क्योंकि रोजा आपको खुदा की आवाज के करीब करता है, आपको डायरेक्शन देता है, आपको खुदावन के मंसूबों पर चलने की तौफीक देता है, आपको जो नजर नहीं आता वो आपके लिए वाज़िया कर देता है। आज रूहानी एतबार से लोगों की रूह की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि कलाम का टीका अंदर लग नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में फास्टिंग नहीं है, वो खुदावन के हुक्म को पूरा नहीं करते। हाँ, ये साल बाद तू 40 दिन में 7 या 8 रोजे रख लेता है, पर ये काफी नहीं। एक मसीही शख्स सिर्फ इन 40 रोजों में रोजे नहीं रखता,
یہ بہت اچھی بات ہے. بائبل نے نہیں بولا کہ آپ 40 دن کے روزے اس طور سے رکھو جس طور سے ہم یہ لینٹ سیزن مناتے ہیں. یہ کلیسیا کے جو بزرگ تھے ان کی طرف سے مقرر کیا گیا کہ اس سے پہلے کہ ہم یسوع کے جی اٹھنے کا دن منائیں، ہم اس 40 دن کے پروسیس سے گزریں گے تاکہ لوگ اپنے گناہوں پہ ماتم کریں، لوگ اپنی زندگی پہ ماتم کریں، لوگ اپنی زندگی پہ ریگریٹ پائیں کہ وہ خدا سے دور ہیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں راک کا بدھ آتا ہے تاکہ لوگ پہچان پائیں کہ جو راک ہے اس نے راک میں لوٹ جانا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر بانی جسے مونڈی تھرسڈے کہا جاتا ہے انگلش میں، ہم دیکھتے ہیں اس دن یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. اس کے بعد ہم اور بھی رسومات دیکھتے ہیں. یہ ساری رسومات اس لیے بھی کی جاتی ہیں تاکہ آپ اس یسوع کے کردار کو پہچان پائیں. پر اس لینٹ سیزن میں اس 40 دنوں میں بہت سے لوگوں نے صرف یہ رسم کے طور پہ قبول کر لیا کہ ہم نے بھوک ہڑتال کرنی ہے. 40 دن بھوک ہڑتال چل رہی لوگوں کی. انہیں ٹھیک سے پتہ نہیں کہ ببلکلی بائبل کے مطابق فاسٹنگ کس طرح سے کرنی ہے، کس طور سے کرنی ہے. انہیں بالکل معلوم نہیں. وہ بھوک ہڑتال میں ہیں، صبح ڈیوٹیز پہ چلے جاتے ہیں یا گھر ہے تو گھر میں سارا دن روزہ رکھ کے موبائل پہ پب جی یا ڈیفرنٹ چیزیں کرتے رہتے ہیں. اور جب روزے کا وقت آتا ہے تو 5-10 منٹ کی دعا، تھوڑا سا کلام پڑھ کے آمین، وہ پانی اندر گیا بس. یاد رکھیں خداوند کی نظر میں یہ بھوک ہڑتال ہے. روزے کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کے گناہوں پہ رنجیدہ ہو جانا اور ان سے توبہ کر لینا. آپ سوچیں اکثر لوگ سورج کے نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے تک روزہ رکھتے ہیں، ایک دن کا روزہ، اور اس میں وہ اتنی دیر تک بس گناہ چھوڑتے ہیں. میرا روزہ آج میں جھوٹ نہیں بولنا. ایک بھائی ہے میری سیمنری میں، وہ مذاق کر رہا تھا، مجھے نہیں آئیڈیا، کہتا ہے آج میرا روزہ نہیں، آج میں تجھے پوچھنا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ روزے کے جو اوقات ہیں یا وقت ہیں ہم بس ان کے ہی پابند ہیں کہ ہم نے اس دوران ہی گناہ نہیں کرنا. پورا سال انسان بدکاری میں گزارتا ہے اور یہ 40 دن انسان جو ہے وہ راست باز بننے کی کوشش کرتا ہے. یاد رکھیں یہ روزوں کا فائدہ آپ کو تب ہی ہے جب آپ سچے طور پہ مسیح کو قبول کریں اور اپنے گناہوں کو ترک کریں. اکثر آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو 6 بجے تک فاسٹ رکھ کے 7 بجے سگریٹ پیتے ہیں. ایسے روزے خداوند کے حضور قبول نہیں ٹھہرتے. اگر چھوڑنا ہے تو ابھی چھوڑ، خدا تیرا ساتھ دے گا. آمین. آپ نے پاسٹر داؤد کو یہاں پہ دیکھا، مجھے یاد ہے وہ جب اپنے آغاز میں تھے، جب انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، جس رات انہیں پاک روح کا بپتسمہ ملا، جس رات خداوند نے اپنا آپ ان پہ ظاہر کیا، انہوں نے اسی رات نشے کو ترک کر دیا. آج تک آج لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، 2 ڈبیوں سے 1 پہ آئیں گے، 1 ڈبیوں سے پھر 1 سگریٹ پہ آئیں گے اور پھر 1 سگریٹ سے 2 ڈبیوں پہ آ جائیں گے. فوکس نہیں. وہ خداوند کی طاقت کا تجربہ کرنا ہی نہیں پاتے، وہ اپنی طاقت سے گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں. وہ خداوند کی طاقت کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہی نہیں پاتے کہ کس طرح سے معجزانہ طور سے خدا تیری زندگی سے نشے کی جڑوں کو کاٹ ڈالے گا. یاد رکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چھوڑیں گے، اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ پہ اعتقاد، اپنے آپ پہ بھروسہ، اپنے آپ پہ توکل کرتے ہیں کہ آپ کچھ کر پائیں گے. سمپل اپنے آپ کو خدا کے حضور سبمٹ کر دیں کہ خدا میں گناہگار، میں آج اپنے اس نشے کو، اس بدکاری کو، اس گندے کو، اس گندی چیز کو دیکھنے کو ترک کر دیتا ہوں. خدا مجھے اپنی قوت سے بھر. کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب تم روزہ رکھو، یہی بہت لمبا ٹاپک ہے، ہم آگے چلیں گے. تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. روزہ رکھ کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ نے روزہ رکھا ہے. وہ شیدگی میں روزہ رکھے، ہاں فیملی ممبرز کو پتا ہو کہ آپ کا روزہ ہے.
اس کے علاوہ اپنی صورت جو ہے وہ فریش رکھیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ کے کہہ دے آج تیرا روزہ ہے اصلی نہیں تو کام کر رہے. ایسا نہ ہو کوئی آپ کو دیکھ کے کہہ دے پا آج تیرے سے طاقت نظر نہیں آ رہی, روزہ تو نہیں رکھے آپ. یاد رکھیں جب آپ روزہ رکھیں تو اپنی فل فورس سے کام کریں. آپ جو بھی کرتے ہیں ایموشنل نہ ہو جائیں کہ آج میرا روزہ ہے, آج میں نے کچھ نہیں ہوتا ایک دن سے, کوئی یہاں مر نہیں جائے گا ایک دن سے. آپ روزمرہ کے کام بھی کریں. آپ کون سا 3 دن 7 دن 21 دن, ہم آگے جا کے دیکھیں گے 10 دن کا روزہ رکھنے ہیں جو آپ کو کمرے میں بند ہونا ہے, اپنی انرجی کو بچانا ہے تاکہ آپ دعا کر سکیں. ایک دن کا روزہ ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. آمین. وہ شیدگی میں رکھیں. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. اب یہ لوگ جو جان بوجھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا روزہ ہے تاکہ انہیں ڈیوٹیز پہ یا آفس میں کام نہ کرنا پڑے, خداوند کا کلام ان سے مخاطب ہے, کہہ رہے کہ تم اپنا اجر پا چکے ہو. تم نے تعریف بھی سن لی اپنی, واہ یار تیرا روزہ ہے. تم نے کسی کی نظر میں اپنی عزت بھی بنا لی کہ تو بہت راست باز ہے. اب خدا کے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں. تو نے کسی سے اپنی تعریف سن لی کہ تو روزے دار ہے, تو بڑا راست باز ہے, واہ جی واہ تسی روزہ بھی رکھ دے ہو. آپ نے اس شخص سے اپنی تعریف کروا لی. اب خداوند کی نظر میں آپ کے پاس کچھ, آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. آگے ہم پڑھیں, بلکہ جب تم روزہ رکھو اپنے سر میں تیل ڈالو اور منہ دھو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے روزوں میں ہی آپ تیل ڈال کے رکھیں. اس کے پیچھے کے کانٹیکسٹ کو سمجھیے کہ تیل اس وقت ڈالا جاتا تھا فریش دکھنے کے لیے, بال اچھے سے بنانے کے لیے. ہاں یہ مسا کی بھی علامت ہے, پر ہم اس کانٹیکسٹ پہ دیکھیں گے بہت سے لوگ اس وقت ممکن ہے مسا کے لیے بھی ڈالتے ہیں آئل, پر اپنے آپ کو اچھا دکھانا. آج بھی کچھ لوگ آئل لگاتے ہیں تاکہ وہ اچھا دکھیں, اور وہ دکھتے بھی ہیں. بہت سے لوگ جیل لگا لیتے ہیں, بہت سے لوگ ڈرائر سے بال بنا لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اچھا دکھو, منہ نہ بگاڑو, اچھا لباس پہنو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں روزہ دار جانیں. اس کے بعد ہم غور کریں گے 18ویں آیت پہ, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پوشیدگی میں روزہ رکھتے ہیں تب ہی آپ بدلہ پائیں گے. روزہ کیا ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ جب یہ سیزن آتا ہے لینٹ سیزن, تو لوگ روزے رکھتے ہیں پر اس کے بائبلی معنی کو نہیں جانتے. روزے کے لفظی معنی کیا ہے؟ یہ اکثر سوال آپ کے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں. ہم روزہ کس طور سے رکھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیں روزہ جو لفظ ہے, ہم اردو سے سٹارٹ کریں گے. روزہ جو لفظ ہے وہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے, تب ہم اس کے مطلب کو سمجھ پاتے ہیں. رو اور زا. رو کا مطلب ہے چہرہ یا مکھڑا, اور زا کا مطلب ہے تکلیف میں رہنا, تکلیف یا دکھ. اس کے علاوہ بھی بہت سے مطلب ہیں, پر میں نے کچھ آپ کو مطلب بتائے اس بارے میں. اس طرح سے اس کا مطلب بنتا ہے دکھ کی طرف اپنا چہرہ یا مکھڑا کر لینا. ایسا نہیں کہ آپ دکھی رہیں لوگوں کے سامنے, ایسا نہیں کہ آپ دکھی رہیں اب اپنے معاشرے میں کہ آپ روزہ دار ہیں. دکھ کا مطلب ہے, دکھ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب ہے اپنے گناہوں کی طرف رجوع کرنا, کہ میری زندگی میں یہ گناہ ہے, میں نے چھوڑنے ہیں. آمین. دکھ کا مطلب ہے اپنے آپ کو دکھ دینا. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے بدن کو دکھ دیتے ہیں کہ تو گناہگار ہے, مجھے اس گناہ کی زنجیروں سے باہر نکلنا ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے بدن کو تکلیف دیتے ہیں اور آپ فوکس کرتے ہیں روحانی چیزوں کی طرف. ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا, جس دن آپ روزہ رکھیں گے اس دن
آپ کا دل کرے گا کہ آپ خدا کے کلام کو پورا کرتے رہیں. اگر یہ بات ہے تو ہر دن روزہ رکھیں. نہیں رکھ سکتے. میں آپ کا دل صرف اس طرف مائل کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف روزے میں راست باز نہیں بلکہ ہر دن مسیح میں کلام کی راست بازی پر چلیں. آمین. مسیح کے کلام کو پورا کریں. کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے آج کے کلام کی؟ اگر ہم عبرانی میں اس لفظ کو دیکھیں روزہ کو یا روزے کو تو صوم اس کے لیے عبرانی میں استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے کھانے پینے سے دور رہنا, اپنے بدن کو تکلیف دینا. اور اگر ہم یونانی زبان میں اس لفظ کے معنی کو دیکھیں تو دو طرح سے ہم ایک لفظ کو دیکھتے ہیں. ایک نیستیو اور ایک ایستیو. ایستیو کا مطلب ہے یونانی میں کہ کھانا کھانا, اور نیستیو کا مطلب ہے یونانی میں کہ کھانا نہ کھانا. جو لفظ روزے کے لیے یونانی میں استعمال ہوا ہے وہ ہے نیستیو, کھانا نہ کھانا, کھانے کو ترک کرنا, ارادتاً کھانے کو اپنے آپ سے دور کرنا تاکہ آپ جسمانی صورت سے گھائل ہو جائیں اور روحانی صورت سے شفا پا جائیں. آمین. کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب لوگ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو یہ روزہ ہے. کتنے لوگ روزے میں کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں؟ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کچھ لوگ پانی کا فاسٹ رکھ لیتے ہیں. بائبل میں کہاں لکھا ہے پانی کا فاسٹ؟ ہم سب دیکھیں گے. کس نبی نے رکھا پانی کا فاسٹ؟ کس نبی نے رکھا صرف سبزیاں کھانے کا روزہ, پھل کھانے کا روزہ؟ کس نے کیا کیا اور کس طور سے روزہ رکھا؟ ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں چیزوں کو آج دیکھنے والے. پر یاد رہے اگر آپ صرف روزہ رکھتے ہیں بھوکے رہ کر تو یہ بائبلی روزہ نہیں ہے. بائبلی روزہ یہ ہے جب آپ روزہ رکھیں, آپ اپنے بدن کو تکلیف دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ پہ کوالٹی ٹائم خدا کی حضوری میں گزاریں. آپ ایک کوالٹی ٹائم, ایک اچھا وقت خدا کی حضوری میں گزاریں تاکہ وہ وقت آپ کے آئندہ آنے والے وقت کو بابرکت بنا دے. آمین. اور اگر ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں ایک دن کا روزہ تو ہمیں قضات کی کتاب کے 20ویں باب کی 26ویں آیت میں ملتا ہے. اور یہ روزہ خدا سے ڈائریکشن مانگنے کے لیے تھا. یہ روزہ خداوند سے ڈائریکشن یہ مانگنے کے لیے تھا کہ اب کیا کریں ہم. ہم 3 دن کے روزے کا ذکر سنتے ہیں. دھیان سے سنیے گا. ہم 3 دن کے روزے کا ذکر دیکھتے ہیں جو ایسٹر نے رکھا. ایسٹر اس کا 4تھا باب اس کی 16ویں آیت یہ حکمت کے لیے, حفاظت کے لیے اور گائیڈنس کے لیے روزہ رکھا گیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پولوس رسول نے 3 دن کا فاسٹ رکھا. جب اس کی آنکھیں چلی گئی لکھا اسے 3 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں تاکہ وہ دیکھ پائے. اور جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ تمام کلیسیائیں وہ جہاں جہاں جاتا تھا ان کو جیسا دیکھنا چاہتا تھا ویسا ایمان کی آنکھوں میں دیکھ کے کر بھی دیتا تھا خدا کے کلام کی قوت سے. آمین. اس نے 3 دن کا فاسٹ رکھا. اور پھر ہمیں 7 دن کے روزے کا ذکر ملتا ہے. پہلا سیموئیل 31واں باب اس کی 13ویں آیت. اور یہ 7 دن کا روزہ بھی حکمت کے لیے, گائیڈنس کے لیے اور تکلیفوں سے آزادی کے لیے رکھا جاتا تھا. اس کے علاوہ ہمیں 10 دن کے روزے کے متعلق دیکھنے کو ملتا ہے. دانیل اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت. یہ روزہ دانیل نے رکھا اور اس روزے میں صرف وہ ساگ پات اور پانی انٹیک یوز کر سکتا تھا. اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس نے اچھے کھانے چھوڑ دیے. یہ 3 چیزیں ساگ پات مطلب ویجیٹیبلز اور پانی, آپ سمجھتے ہیں اس چیز. اور یہ خدا سے فیور کے لیے, خدا سے حکمت کے لیے, خدا سے قوت کے لیے اور چیزوں میں کلیرٹی کے لیے رکھا گیا. آج بہت سے لوگوں کی چیزیں کلیئر ہی نہیں زندگی میں کیا کرنا. جو جب دانیل کے پاس یہ موقع آیا کہ وہ خدا کی کالنگ کو, بلاہٹ کو, مقصد کو اور چیزوں کو کلیئر کر سکے تو اس نے 10 ڈیز کی فاسٹنگ کی ساگ پات کے ساتھ. باقی ساری چیزیں چھوڑ دی. اگر مجھے 10 دنوں کے لیے
صرف ساگ پات ہی کھانا پڑے تو میں کمزور ہو جاؤں گا. یہ میرے نزدیک روزہ گنا جائے گا. آپ بتائیں آپ چکن کے بغیر کتنے دن رہ سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو گوشت خور ہیں میرے جیسے. ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں پھر دانیل نے 21 دن کا روزہ رکھا, اس میں بھی گوشت چھوڑ دیا. میں اس کے درد کو سمجھ سکتا ہوں, اس تکلیف کو جو اس نے برداشت کی میں سمجھ سکتا ہوں, لیکن اس نے اچھے کھانے چھوڑ دیے. آپ کتنے دن اچھے کھانے جو چٹکارے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ روزہ یا پھیکا کھانا کھانا؟ سمجھے بات کو. اپنی جان کو دکھ دینا. روزے کا کیا مطلب ہے؟ بھوکا رہنا کہ اپنی جان کو تکلیف دینا؟ تسی ساگ پات کھا کے دو یا تسی کچھ نہ کھاؤ, دونوں صورتیں جو تکلیف تاڑے بدن نو ملنی. میں سجیسٹ نہیں کرتا جو 1 دن کا روزہ 3 دن کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں, میں ان کو سجیسٹ نہیں کرتا کہ آپ واٹر فاسٹ کریں, پر جو 10 دن 21 دن 40 دن اس طرح روزوں میں جانا چاہتے ہیں وہ ساگ پات کو استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ بائبل میں ہی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے دانیل نے ایسا کیا. آمین. سمجھ لگ رہی ہے؟ اس کے بعد ہم اعمال کی کتاب اس کے 27ویں باب کی 33ویں تا 34ویں آیت میں دیکھتے ہیں. 14 دن کا روزہ پلوس اور اس کے ساتھ جو جہاز میں لوگ تھے انہوں نے رکھا تاکہ خدا ان کی حفاظت کرے, ان کی پروٹیکشن کرے, انہیں حکمت دے, ان کی رہنمائی کرے. یہ 14 دن کا روزہ پلوس اور اس کے ساتھ جہاز میں جو لوگ تھے انہوں نے رکھا. اس کے بعد ہم 21 دن کے روزے پہ آتے ہیں. یہ دانیل کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی 30ویں آیت میں دانیل نے رکھا. اس نے اس 21 دن کے روزے میں صرف فروٹس کھائے, ویجیٹیبلز کھائے, دالیں کھائیں اور پانی پہ گزارا کیا. مطلب اچھا کھانا چھوڑ دیا, وہ جو چیزیں باقی کھاتا ہوگا وہ سب اس نے چھوڑ دی, ساگ پات پہ گزارا کیا. اگر ہم 40 دن کے روزے پہ غور کریں, اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی کردار بائبل کا ہو جس نے 40 دن کا روزہ رکھا تو میرے علم میں اضافہ کیجئے گا. 3 شخصیات ایسی ہیں بائبل مقدس میں جنہوں نے 40 دن کا روزہ رکھا. پہلی یسوع المسیح, ہمیں اس کا حوالہ متی اس کا 4واں باب اس کی 2 تا 4 آیات میں ملتا ہے. اس کے بعد موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا. خروج اس کا 34واں باب اس کی 28ویں آیت میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد ایلیاہ نے پہلا سلاطین اس کا 19واں باب اس کی 8ویں آیت میں 40 دن کا روزہ رکھا بغیر کھائے پیے. اور جیسس کرائسٹ کی فاسٹنگ کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 40 دن کا واٹر فاسٹ رکھا. یہ فیصلہ آپ نے اور آپ کی تھیولوجی جس پہ آپ بلیو کریں گے اس پہ ڈیپینڈنٹ. لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن کا روزہ جو یسوع نے رکھا اس میں پانی انٹیک کیا, کچھ کھایا نہیں, کیونکہ جب ابلیس آیا تو اسے پانی سے نہیں کھانے سے ازمایا گیا. اور لکھا ہے کہ اس نے کچھ نہ کھایا, یہ نہیں لکھا کہ اس نے کھایا اور پیا نہیں, جس طرح باقی کردار ہم نے دیکھے ان کے متعلق لکھا ہے. اگر اس نے کچھ نہیں بھی پیا تب بھی وہ قادر, اگر پی بھی لیا تب بھی وہ قادر. آمین. میں صرف آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں کہ لوگ اس متعلق کیا رائے رکھتے ہیں. ہم 4 طرح کے روزوں پر غور کریں گے. پہلا جو توبہ کے لیے رکھا گیا, پہلا سیموئیل 7واں باب اس کی 3 تا 6 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئیل اور اس کے لوگوں نے روزہ رکھا. بنی اسرائیل جو ہے وہ غیر ان خداؤں کو جو معبود ہیں ان کو ماننا شروع ہو گئے تھے, جو دیوتا ہیں انہیں ماننا شروع ہو گئے تھے, اور خداوند اس بات سے سخت رنجیدہ ہوا. اور خدا نے سیموئیل کو بولا کہ توبہ کروا, اور سیموئیل اور اس کے لوگوں نے توبہ کی. اور اس کے بعد ہم نہمیہ اس کا پہلا باب اس کی 4 آیت میں دیکھتے ہیں کہ نہمیہ اپنے لوگوں کے لیے دعا اور روزے میں جاتا ہے, یہ بھی توبہ کے لیے رکھا گیا. اس کے بعد ہم یونا کی کتاب پہ جب غور کرتے ہیں
تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس میں بھی لوگوں نے روزے رکھے توبہ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جب ہم یوئیل اس کا دوسرا باب اس کی 12ویں تا 13ویں آیات پہ غور کرتے ہیں تو یہ بھی روزے رکھے گئے توبہ کرنے کے لیے. اور دوسری طرح کا روزہ ابلیسی قوتوں پہ فتح پانے والا روزہ. اگر ہم متی اس کا 17واں باب اس کی 21ویں آیت پہ غور کریں تو لکھا ہے لیکن یہ قسم دعا اور روزے کے سوا اور کسی طرح سے نکل نہیں سکتی. روزہ صرف توبہ لی نہیں رہ گیا, توبہ جو 12ویں آ جاؤ. لوگ پورا سال گناہ کرتے ہیں اور 40 دن وہ رپیٹ پہ کیسٹ نہیں لگی ہوتی, رپیٹ پہ لگے رہتے ہیں. سارا سال گناہ کیے, 40 دن توبہ میں چلے گئے, ماتم میں چلے گئے. یاد رکھیں, ہم ہسٹری دیکھیں گے یہ لینڈ سیزن شروع کیسے ہوا آگے جا کے. اس کے بعد یسایہ اس کا 58 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, یہاں جس روزے کی بات یسایہ کرتا ہے اس سے ظلم کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں, مظلوموں کو آزادی ملتی ہے اور ہر طرح کا جوا بندھن ٹوٹ جاتا ہے. یہ فتح کا روزہ ہے. اس سے پہلے یسوع مسیح اپنی منسٹری سٹارٹ کرتے 40 دن وہ فاسٹنگ میں تھے تاکہ ابلیسی قوتوں پہ فتح پا سکے پہلے ہی سے. آمین. حالانکہ انہیں کوئی ضرورت نہ تھی پر وہ 100% انسان بھی تھا. آمین. اور اس کے علاوہ جب تیسرے روزے پہ ہم غور کرتے ہیں تو یہ خدا سے ڈائریکشن مانگنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے. آج کتنے لوگ اپنی زندگی میں کنفیوز ہیں, انہیں خدا سے ڈائریکشن مانگنے کی ضرورت ہے. ممکن ہے آپ زندگی کے دیگر حصوں میں کنفیوز ہوں. ہمیں اعمال اس کا 13واں باب اس کی 2 آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے, جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے شاگرد اور روزے رکھ رہے تھے تو پاک روح نے کہا. اب شاگرد اور خدا کے لوگ کنفیوز ہیں چیزوں کو لے کر کہ اب کیا کریں, کہاں جائیں. یسوع ہمارے پاس نہیں, اب ہمیں بتانے والا کون ہے جو ہمیں بتائے کہ ہمیں کس راہ پہ چلنا ہے. اس لیے وہ خدا سے گائیڈنس مانگنے کے لیے دعا اور روزے میں مشغول ہو گئے. لکھا ہے جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے تو روزہ رکھ رہے تھے تو پاک روح نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. اب پاک روح نے مخاطب ہو کر کہا کہ ان دونوں کو مخصوص کر کے فلانی کلیسیا میں بھیج دو. یہ گائیڈنس جب آپ کنفیوز ہو اور دعا اور روزے میں ان کی طرح جائیں تو پاک روح آپ کی رہنمائی کرتا ہے, آپ کے قدموں کو راہ بخشتا ہے. آمین. اس کے بعد اعمال اس کا 14واں باب اس کی 23ویں آیت میں, اب جب ساؤل اور برناباس نکل گئے منادی کرنے, پلوس اور برناباس جب نکل گئے منادی کرنے تو اب وہ کلیسیاؤں میں پھر رہے تھے اور انہوں نے بزرگوں کو مقرر کرنا تھا کہ فلانی کلیسیا کو کون چلائے گا, اس کلیسیا کا بزرگ کون ٹھہرے گا. وہ کلیسیا تعمیر کرتے اور اس کلیسیا میں بزرگوں کو مقرر کرتے, ان پہ ہاتھ رکھ کے بلیسنگز کو نچھاور کرتے اور آگے نئی کلیسیا بنانے کی طرف رجوع کرتے. اور اس میں بھی پاک روح نے ڈائریکشن بخشی. لکھا ہے یہاں پلوس اور برناباس دعا اور روزے کے ساتھ بزرگوں کو مقرر کر رہے تھے اور انہیں خداوند کے سپرد کر رہے تھے. اور چوتھا روزہ بڑا مشکل روزہ ہے, یہ بائبل میں رکھا گیا دشمنوں کے لیے روزہ. اسی دشمنوں کو ویکھنا پسند نہیں کرتے. بائبل چے داؤد رکھ رہے اپنے دشمنانی روزہ. اگر ہم زبور اس کا 35واں باب اس کی 13ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ اپنی جان کو دکھ دیا اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئی. دشمن کے لیے اس کا دل کیا ہے, ایک ٹائم پہ محبت سے بھر گیا کہ کوئی بات نہیں میں ان کے لیے روزہ رکھتا ہوں, بیمار ہے. پر 15ویں آیت میں اس کے ساتھ دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا. لکھا ہے جب وہ
लंगड़ाने लगा। दाऊद कहता है जब मैं लंगड़ाने लगा तो उन्होंने मुझे फाड़ा और बांधना है। अब दाऊद उनकी बीमारी में उनके लिए क्या कर रहा है? अपने दुश्मनों के लिए रोजा रख रहा है कि खुदा इन्हें शिफा दे। ये यीशु का दिल है जो उसके अंदर धड़क रहा था, मोहब्बत से भरा हुआ दिल है। वो अपने दुश्मन के लिए भी रोजा रख रहा है। तुसी तौबा दे रोजे जो बाहर आओ ते तानू बाकी रोजे नजर आन। हर साल तौबा दे रोजे च ही पे रहोगे ते बाकी रोजे कौन रखेगा? रूहानी फतह भी रोजे कौन रखेगा? दुश्मनाली रोजे कौन रखेगा? यह बड़ा मुश्किल रोजा, दुश्मनाली रोजा। जब आप रोजा रखते हैं तो सोच समझ कर रखा करें। ऐसे बेशुमार लोग हैं, जब भी कॉल आती है स्टेज से कि अब कौन तौबा करना चाहता है, अपनी जिंदगी आज यीशु मसीह को कौन देना चाहता है, वो शख्स जो 10 बार पहले दे चुके हैं वो 11वीं बार फिर आ जाएगा स्टेज के करीब। ये उनकी तौबा का मयार है। वो तौबा तो करते हैं सिर्फ नाम की, दिल उनके खुदा से दूर है। क्या आप वो शख्स तो नहीं जो बार बार तौबा के सिलसिले में ही लगे हैं? हाँ, हर रोज हमें तकदीस की जरूरत है, पर आप वो शख्स तो नहीं जो हर बार यीशु को अपनी जिंदगी दे रहे होते हैं। कितनी बार यीशु को जिंदगी देनी है? एक बार दे, सच्चे दिल से दे। और फतह के लिए भी रोजे रखें, बीमारों के लिए भी रोजे रखें, अपनी कौम को बचाने के लिए भी रोजे रखें। आमीन। नेहमिया का दिल देखें, एलिया का दिल देखें, मूसा का दिल देखें। ये फास्टिंग में चले जाया करते थे अपनी कौम के लिए, अपने लिए नहीं। ये तो पहली खुदा के साथ कनेक्टेड थे। अपनी कौम के लिए ये घुटनों के बल होकर रोजे रखकर आहे भर भर के दुआ करते होंगे। खुदा के अजीम खादम जॉन जो है, जब वो मुनादी करने निकलते थे तो उनके बारे में उनकी बायोग्राफी जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब वो दुआ करते थे रोजे में जाकर तो लोगों को नहीं बताते थे मैं रोजे में हूं। कमरा बंद करते थे और दुआ में चले जाया करते थे, और कई कई दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। जब लोग सुबह नाश्ता लेकर आते तो वो बाहर रख जाते कि अब खुदावंद का खादम दरवाजा खोल के खा लेगा। जब वो दोपहर का लेकर आते तो वो नाश्ता ही अभी तक अंदर नहीं गया। जब वो रात का लेकर आते हैं तो सुबह और दोपहर का खाना भी अभी बाहर पड़ा है। और कई कई दिन पास्टर जॉन अपने कमरे से बाहर ना निकलते, और जब निकलते तो पूरी हेवनली फोर्स के साथ निकलते। हालेलुया। ये अपनी कौम के लिए रोजा रखना कि खुदावंद मुझे फजल दे ताकि मेरे वसीला से लोग बेदार हो जाएं, लोग बहाल हो जाएं। छोटी जी फाजलिया कलोनी है, इनू ही नथ नहीं पाई जा रही, ताकि उल्टा है नथ पा रही, ताकि फाजलिया ही जिंदगी जो नहीं निकल रही बाहर। जरा गौर करें, जब आप रोजा रखते हैं तो अगर आपने तौबा कर ली है तो गौर करें कि आपको अब इब्लीसी कुव्वतों पे फतह पाने के लिए रोजा तो नहीं रखना। क्या अब आपको खुदा की डायरेक्शन के लिए रोजा तो नहीं रखना। क्या आपको दुश्मनों के लिए, बोले दुश्मनों के लिए, दुश्मनों के लिए रोजा तो नहीं रखना। इस लेंट सीजन को जो आप मना रहे हैं, ये रात के बुध से शुरू होता है थर्सडे तक। गुड फ्राइडे से एक दिन पहले खत्म हो जाता है, पर बहुत से लोग इसे सैटरडे पे भी कंटिन्यू कर लेते हैं। ये कुल 40 दिन की फास्टिंग होती है जिसमें संडे इंक्लूड नहीं होता। अगर आप ऐश वेडनेसडे पर गौर करें तो इसे रात का बुध भी कंसिडर किया जाता है। अगर आप गुनाहगार हैं तो फिर हकीकी तौबा करें, दिल में सोच के कि आप मिट्टी हैं और मिट्टी में लौट जाना है। इसे एक रस्म ना बना लें। अगर आपने फिर रात देखी, अक्सर लोग कब्रिस्तान में जाते हैं और अपने इख्तिताम की शक्ल को देखना वहां शुरू कर देते हैं, मतलब कि मैं खाक हूं और फिर खाक में लौट जाऊंगा। इसलिए ऐश वेडनेसडे को वजूद में लाया गया ताकि आप मेडिटेट कर सकें, हर साल इसे एक रस्म की तरह ना मना सकें। आप कब्रिस्तान में जाके भी यही सोच रहे होते हैं कि आप मिट्टी हैं और मिट्टी में लौट जाना है। जरूरी नहीं है कलीसिया में मनाया जाए, अगर मनाया भी जा रहा है तो इसको मेडिटेट किया जाए कि इसके पीछे मकसद क्या है। आमीन। उसके बाद गुड फ्राइडे पे जब आप गौर करते हैं तो सलीबी कलमात है,
جو ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بھی بن جاتے ہیں. تو ایسٹر سے پہلے یہ جتنے بھی دن مقرر کیے گئے یہ آپ کی توبہ کے لیے, آپ کی نجات کے لیے ابتدائی کلیسیا میں جو لوگ تھے انہوں نے مقرر کیے. 325 عیسوی میں یہ لینٹ سیزن جو ہے یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد 324 سال کے بعد 325 عیسوی میں یہ لینٹ سیزن مقرر کیا گیا, اور اس کا مقصد تھا کہ لوگ ایسٹر سے پہلے اپنے آپ کو توبہ کے پروسیجر سے گزاریں اور پھر توبہ کریں اور ایسٹر والے دن خود بھی زندہ ہو جائیں اور خدا کی جو زندہ ہے اس کی بھی پرستش کریں. آمین. اس کے مطلب کو پہچانیں. بائبل میں یہ چیز اس طور سے منانے کا ذکر نہیں, پر ہم اس لیے مناتے ہیں تاکہ کلیسیا کا اس میں فائدہ ہے. آمین. جو چیز میں کلیسیا کا فائدہ ہے وہ منانے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. پر کچھ ریلیجیس اسکالر تھے جنہوں نے یہ لینٹ سیزن کو مقرر کر دیا, اور یہ آج تک کلیسیاؤں میں آپ کو نظر آتا ہے. بہت سی کلیسیاں یہ نہیں مناتی اور وہ پابند بھی نہیں اس چیز کے, کیونکہ بائبل نے حکم نہیں دیا کہ یہ مناؤ, اور جو منا رہی ہیں وہ اس لیے منا رہی ہیں کہ ان کے لوگ توبہ کر لیں. آمین. پر آج اس لینٹ سیزن کو ہم نے اپنے طریقے سے لے لیا ہے. ہر سال 40 دن کے لیے ہم لوگ توبہ کرتے ہیں اور پھر انہی گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہے تو اسے اپنی زندگی سے باہر نکالیں. آخری حوالہ میں ساتھ نکالیں, یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 13ویں آیت. یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 13ویں آیت. جی, اس میں کچھ یوں لکھا ہے, اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو. کیا لکھا ہے؟ اپنے کپڑوں کو نہیں, اپنے کپڑوں پہ غور نہ کرو. راکھ لگا لگا کے, اس وقت جو کلچر تھا یہودی لوگ راکھ لگاتے تھے, پر ان کے دل راکھ سے بھر چکے تھے. ان کے دلوں میں خدا نہیں بستا تھا. ان کے دلوں میں خداوند کو اپنے لیے محبت نہیں نظر آتی تھی. وہ صرف بیرونی صورت سے تو راکھ لگاتے تھے اور ان کے دل خدا سے دور تھے. لکھا ہے کہ اپنے کپڑوں پہ غور نہ کر, اپنے دل پہ غور کر. خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو, کیونکہ وہ رحیم و مہربان, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں گھنی ہے, اور غضب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. آمین. ہمیں اس کتاب میں دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ گناہگار ہیں تو اپنے گناہوں کو ترک کریں. وہ رحیم ہے, وہ معاف کرنا چاہتا ہے. وہ قہر کرنے میں دھیما ہے, وہ اپنے قہر کو نازل نہیں کرنا چاہتا. اور یہی رونا جو ہے یہی یونا کو پڑ گیا تھا. اس کو معلوم تھا, وہ کہتا ہے, وہ یہی لفظ یوئیل کے ریپیٹ کرتا ہے کہ خداوند مجھے تو پتہ ہی تھا, کیونکہ تو رحیم مہربان, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں گھنی ہے, اور غضب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. خداوند اپنا غضب آپ پہ نہیں نازل کرنا چاہتا. چرچ اپنے گناہوں سے اس کے غضب کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیں. آج ہی توبہ کریں. خداوند نے یہ علام ان کی زندگی میں بجا ڈالا تھا. آج آپ کی زندگی میں بھی گناہوں کا علام ہے کہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع کریں. آج کے کلام سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.